बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ज़िना एक बहुत बुरा काम है और इस काम से बार बार मना किया गया है। ख़ास तौर पर शादीशुदा औरतें जब अपने शोहर को छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रखती है तो ऐसा गुनाह तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। बाज़ औक़ात गैर मर्दों के साथ बातचीत करनी और दोस्ती को बहुत ही ज़्यादा आम समझा जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानी पहला कदम यही होता है। और यही हुआ एक लड़की के साथ कि जिसने आँख खोली एक मुस्लिम घराने में, लेकिन जहाँ पर वो रहती थी उस जगह काफिर थे, काफिरों की भरमार थी और वो लड़की उस जगह तन्हा अपने आप को महसूस करती। उसके घर वाले बहुत शरीफ थे, मजहबी घराना था। ख़ास तौर पर उसके वालिद साहब तो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे, यानी इमाम थे मस्जिद के। वो लड़की इस्लाम को अच्छा समझती ही नहीं थी और कहती कि दीन इस्लाम में औरत पर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती है, आज़ादी ही नहीं है। ख़ास तौर पर एक ऐसे दीनी घराने में जब वो पैदा हुई तो वहाँ तो हर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला, और उसकी माँ भी नेक, उसके वालिद साहब भी नेक, उसके भाई बहन भी अल्लाह के नेक बंदे, लेकिन वो खुद दीन इस्लाम को दिल से पसंद नहीं करती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस जगह पर वो रहती थी वहाँ पर थी गैर मुस्लिमों की भरमार। एक बार उसकी चुपके से एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। उसके वालिद साहब को ये खबर नहीं थी। वो यही सोचती थी कि दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती औरतों के लिए बहुत बुरी चीज़ें हैं, औरतों के लिए और हर बात से औरत को मना किया गया है, और जो कि ये उसकी खुश नसीबी थी जिसको वो बदकिस्मती समझती थी कि मैं इस घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया जाता है। यहाँ पर मेरे वालिद साहब सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। मेरी वालिदा भी यही बातें करती है, यहाँ तक कि मेरी बहनें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा नफरत थी दीन इस्लाम के लिए, और एक मौका मिल गया उसको उस बस्ती में रहकर गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने का। वो इस तरह कि उनके घर में लड़कियों को पढ़ाने का रुझान था और उसके वालिद साहब चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने मजहबी उलूम हासिल की है, दीनी तालीम हासिल की है, उनकी बेटियां भी आला पाए पर इल्म हासिल करें और दीन इस्लाम को फ़रोग दे। उनके घर में ख़ास तौर पर औरतों को तालीम देने का बहुत ही ज़्यादा रुझान था, लेकिन इस तालीम का उसने गलत फ़ायदा उठाया। वो घर से निकलती ज़रूर थी, मदरसे जाती थी, लेकिन रास्ते में उसकी दोस्ती हो गई एक गैर मुस्लिम लड़के से, जिसने उसके हुस्न को देखा तो उसका दीवाना हो गया। और वो लड़की तो पहले ही तैयार बैठी हुई थी कि किसी तरह अपने मजहब से दूरी इख्तियार करे। उसने फ़ौरन उससे दोस्ती कर ली और अब वो मदरसे जाने के बहाने उस गैर मुस्लिम दोस्त से मिलती रहती। वो आपस में करीब से करीब आते जा रहे थे। एक बार उस लड़के ने कहा, तुम तो मुसलमान हो, लेकिन तुम किस तरह मुझसे मिलती हो, जबकि मैं तो गैर मुस्लिम हूँ और मेरा मजहब तो तुम्हारे मजहब से बिल्कुल बरखिलाफ यानी उल्टा है। तो वो कहने लगी, मैं अपने मजहब को पसंद नहीं करती, मैं अपने वालिद के तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने वालिद साहब को देखती हूँ कि वो हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे दीन में लड़कियों को बाहया होना चाहिए। हालांकि वो लड़कियों की तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है और चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से दीनी तालीम हासिल करें, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता। ना जाने क्यों जब से आँख खोली है और होश संभाला है, मेरे दिल में मेरा मजहब घर ही नहीं कर सका। ये सुनकर वो लड़का कहने लगा, तुम क्या चाहती हो? तो वो लड़की कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि मजहब को छोड़ दूँ। तो फिर वो लड़का कहने लगा, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब नाराज नहीं होंगे? तो फिर वो लड़की कहने लगी, उनको कौन बताएगा कि मैं अपने मजहब से निकल चुकी हूँ। तो उस लड़के को तो मौका मिल गया था कि एक मुसलमान लड़की एक मजहबी घराने की होने के बावजूद, यानी एक नेक अल्लाह वाले की बेटी होने के बावजूद अपने मजहब से निकलना चाहती है, यानी खारिज होना चाहती है और गैर मुस्लिम होना चाहती है। तो ये उसके लिए बेहतरीन मौका था
اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ اور کبھی بھی اب نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ خدا کی عبادت کبھی نہیں کرنا، کیونکہ خدا ایک نہیں ہے، اس پوری دنیا کو بہت سارے خدا مل کر چلاتے ہیں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی تم نے صحیح کہا۔ تو اس لڑکے نے کہا سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ ایک بت اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا جس کو وہ بہت مانتا تھا۔ تو اس لڑکے نے کہا میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان سے جو مانگتا ہوں یہ مجھے وہ دے دیتے ہیں، میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو جب سے تمہیں دیکھا ہے اور جب میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوا تو میں نے ان کے ہی آگے ہاتھ جوڑے تھے، اور اب دیکھو تم میرے پاس آ گئی ہو، اور نہ صرف میرے پاس آئی ہو بلکہ تم میرے مذہب میں بھی داخل ہونا چاہتی ہو۔ اب وہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے تو بظاہر مسلمان بنی رہتی، ڈھونگ نچا رہی تھی، لیکن مدرسے جانے کے بہانے وہ اس کے گھر چلی جاتی، یعنی وہ لڑکے کے گھر، اور وہ لڑکا وہاں بیٹھ کر اپنے مذہب کے متعلق اسے بتاتا۔ یہاں پر گھر والوں کو جھانسے دے رہی تھی کہ میں مدرسے جاتی ہوں اور وہاں پر بہت دیر ہوتی ہے، اور اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، اور وہ روز وہاں سے جاتے جاتے راستہ بدل لیتی تھی اور اس لڑکے کے ساتھ جا کر زنا کاری کرتی۔ غرض یہ کہ وہ گناہوں کے دلدل میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے بلکہ دنیا اور آخرت بھی اس کی بربادی کی طرف جا رہی ہے، جہنم کے گڑھے میں خود کو گرانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، بلکہ گر ہی چکی تھی۔ یہ لڑکا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ منمانی کرتا، وہ ہر روز اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کرتی اور گناہ کبیرہ کر کے اپنے گھر آ جاتی۔ ایک بار اس کے والد صاحب کو شک ہوا، انہوں نے کہا بیٹی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ الگ معاملہ پیش آ رہا ہے، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم مدرسے جا کر کیا کیا سیکھتی ہو، اور اب تو تم پابندی کے ساتھ مدرسے جاتی بھی ہو اور دیر سے واپس آتی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو۔ اس نے کہا کیا آپ سننے کی تاب لا سکتے ہیں؟ تو اس کے والد صاحب کہنے لگے ہاں بالکل۔ تو لڑکی نے قرآن کھولے بغیر قرآن کریم کی ایک طویل سورہ مبارکہ پوری پڑھ کر سنا دی اور کہا بتائیے اب اتنی لمبی سورت میں آپ کو سنا رہی ہوں تو اس کا مطلب پابندی سے جاتی بھی ہوں اور اسی لیے رات کو دیر تک واپس آتی ہوں، میں قرآن کو حفظ کر رہی ہوں۔ اس کے والد صاحب بہت خوش ہوئے کہ میری بیٹی کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہی بلکہ یہ سچ میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور وہ پڑھتی بھی ہے۔ یہاں پر آپ سب حیرت زدہ ہو رہے ہوں گے کہ وہ لڑکی تو اس لڑکے کے ساتھ رہتی، پھر کیسے اس نے قرآن کی اتنی طویل سورہ مبارکہ یاد کر لی؟ وہ اس طرح کہ لڑکا بہت چالاک تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے پاس آتی ہو، میرے ساتھ رہتی بھی ہو، بت کی عبادت بھی کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا قرآن بھی پڑھنا ہے کیونکہ تم اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، نعوذ باللہ، لیکن تمہیں قرآن کو مکمل یاد کر لینا ہے۔ کبھی اگر تمہارے والد صاحب نے تم پر شک کیا اور کبھی فرمائش کی کہ قرآن پڑھنے جا رہی ہو تو بتاؤ کون کون سی صورتیں یاد ہے، تو قرآن کی سب سے طویل صورت سنا دینا، وہ چپ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ذہین تھی اور اسے قرآن کی وہ صورتیں یاد تھی جو اس نے یاد کی تھی۔ وہ قرآن تو سناتی جو حلق سے اوپر تک تھا، دل میں نہیں اترا تھا، اسی وجہ سے یاد تو کر لیا، دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں پر اپنے والد کو تو اس نے چکما دے دیا، یعنی ان کے دماغ کو تو گھما دیا، ان کو دھوکہ دے دیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دے سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ بے شک میرا رب تو تنہائی میں گزرے ہوئے لمحات کو بھی جانتا ہے اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ والد صاحب کو بے وقوف بنا کر وہ سمجھ رہی تھی کہ میں تو بری الذمہ ہو گئی اور اب مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے۔ ایک روز جب وہ گناہوں کے دلدل میں گھری ہوئی تھی اور گہری خائی میں گرتی جا رہی تھی، برہنہ حالت میں تھی، جھوٹ بولتی تھی کہ میں قرآن پڑھتی ہوں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہوں، اس لڑکے کے ساتھ پوجا کرنے کے بعد جب وہ آرام سے اس کے ساتھ گناہ کر رہی تھی، اسی وقت موت کا فرشتہ آیا
اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا جوان ہے یا بوڑھا ہے یا کمسن بچہ ہے، بس اپنے وقت پر آتی ہے۔ اسی لیے انسان اچھی حالت میں دنیا سے جائے، کیونکہ اس کے بعد تو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ننگی حالت میں بند کمرے میں اس دوست کے ساتھ وہ موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ وہ غیر مسلم لڑکا اس لڑکی کی اچانک موت پر بہت پریشان ہوا۔ اس کو باہر لا نہیں سکتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو سمجھ نہ آیا تو گھر کے صحن میں زمین کھود کر اس لڑکی کی ننگی لاش کو پھینک دیا، یعنی کپڑے سے اسے ڈھکا تک نہیں۔ اسی عالم میں اس نے اپنے صحن میں اس لاش کو دفنا دیا اور زمین کو بند کر دیا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، کہیں مجھ پر الزام نہ لگ جائے، میں نے تو اس لڑکی کو مارا بھی نہیں ہے، اچانک مر گئی، نہ جانے کیا ہوا اس کے ساتھ۔ خیر یہاں پر وہ منہ چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، ادھر اس لڑکی کے والدین بہت حیرت میں تھے، پریشان تھے کہ بیٹی ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ بے شک رات کو دیر تک آتی ہے، لیکن اب تک کیوں نہیں آئی۔ والد صاحب نے والدہ کو اطمینان دلایا کہ دیکھو میری اس سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ وہ قرآن کو حفظ کر رہی ہے، اسی وجہ سے اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ استاد اسے اکیلے میں قرآن کی سورتیں یاد کراتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیٹی اب تک نہیں آئی۔ لیکن ماں تھی اور ماں کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے کوئی اور معاملہ لگتا ہے، آپ جائیے اور مدرسے میں جا کر معلوم کریں کہ میری بیٹی اب تک کیوں نہیں آئی۔ بہرحال آدھی رات کے وقت والد صاحب مدرسے پہنچے اور وہاں جا کر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ساری لڑکیاں تو جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو کون پڑھاتا ہے؟ کوئی معلمہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا وہ معلمہ مجھ سے بات کر سکتی ہے؟ باپردہ ہو کر وہ معلمہ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا میری بیٹی اس حلیے کی ہے، کیا آپ کے پاس وہ دیر تک قرآن پڑھتی ہے؟ تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کون سی بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ آپ کی بیٹی کو آج تک میں نے یہاں نہیں دیکھا۔ تو والد صاحب نے کہا لیکن وہ تو آتی تھی، اس کا حلیہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو وہ عالمہ کہنے لگی اس حلیے کی لڑکی تو آتی تھی، لیکن تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، اب وہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے۔ اب دن میں وہ کہا جاتی ہے مجھے کیا پتا، لیکن یہاں پر آپ کی بیٹی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ معلمہ اندر چلی گئی۔ اب باپ پریشان سر پیٹ رہا تھا کہ میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن قرآن کیسے یاد تھا؟ ضرور وہ کہیں اور پڑھنے جاتی ہوگی۔ اپنے علاقے کے سارے مدرسوں کو دیکھ لیا، لیکن وہاں پر ان کی بیٹی نہ ملی، بلکہ کہا گیا کہ ہمارے مدرسے کی بچیوں کو تو مغرب سے پہلے ہی ہم بھیج دیتے ہیں، آپ کی بیٹی کی طرح کسی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا گیا۔ باپ نے سپاہیوں کو اطلاع دی، سپاہی پورے محلے میں اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے۔ آخرکار وہاں پر غیر مسلموں کی بستی کے پاس بھی پہنچے اور تمام لوگوں سے پوچھا تو وہ لوگ کہنے لگے اس طرح کی کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پیارے دوستو، وہ لڑکا اسی بستی میں رہتا تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے پر وہ لڑکا بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ سپاہیوں کو شک ہو گیا، انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی یہیں پر ہے۔ تو باپ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ غیر مسلم ہے، میں مسلمان ہوں، میری بیٹی مسلمان ہے، ایک غیر مسلم کے گھر میں وہ کیا کرے گی؟ تو سپاہی کہنے لگے کہ دیکھے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی اندر ہو۔ خیر اس لڑکے کو ایک طرف ہٹا کر جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے سے بھی سپاہیوں نے پوچھ تاچھ کی اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس حلیے کی لڑکی کہاں ہے، کیا تم نے اسے مار کر کہیں پھینک دیا ہے؟ تو وہ لڑکا گھبرا گیا، اس نے کہا میں نے اسے نہیں مارا، وہ تو خود ہی مر گئی۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ کہہ دیا تھا، لیکن سپاہیوں نے کہا کہ اگر وہ لڑکی اسی گھر میں ہے تو کہاں پر اسے پھینکا ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا وہ تو گھر کے صحن میں نے اسے دفن کر دیا ہے۔ باپ کو تو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ اس کی بیٹی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، جہاں پر جگہ جگہ بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی، ایک بہت بڑا سا بت اس کے کمرے میں تھا۔ وہ پہلے ہی صدمے سے دو چار تھا، اور جب یہ بات سنی کہ بیٹی اس لڑکے کے گھر میں مری ہے
تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سپاہیوں نے صحن کو کھودنا شروع کر دیا۔ زیادہ گہرا گڑھا نہیں تھا۔ سامنے جو منظر سب نے دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم پر نہ کفن تھا، نہ ہی کوئی کپڑا تھا، جبکہ اس لڑکی کے پوشیدہ چھپے ہوئے اعضاء مکمل طور پر گل سڑ چکے تھے، اور یہی نہیں، اس کے جسم کو لپیٹا ہوا تھا ایک بہت بڑے سانپ نے، اور اس کی زبان پر وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ ایک بار بچھو چلتا ہوا آیا اور اس کے جسم کو کاٹنے لگا۔ وہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ شریف اور باحیا مرد اور عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو ایک ایسے دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا، والدہ حیا کی پیکر تھی۔ اب والد صاحب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے، پر وہ جانتے تھے کہ وہ اب اس جگہ سے نہیں نکل سکتی۔ مجبوراً اسی جگہ اس کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ وہ سانپ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے تھے، لہٰذا اسی جگہ اسے دفنا دیا گیا۔ آج بھی اس لڑکے کے گھر میں ہی اس کی قبر موجود ہے، لیکن چیخوں کی آواز رات میں آتی رہتی ہے اور چیخ چیخ کر گہری ہوتی ہے۔ اس لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے، کیونکہ اس نے اسے نہیں مارا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو بہکایا تھا۔ وہ دردناک عذاب جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخہ ہے۔ یہی وہ حیا ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک پردہ ہے، لیکن انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں یہ سب باتیں ہمیں ہماری آزادی سے روکتی ہے۔ آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں۔ اگر اسلام میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ وہ عورتیں جو آزادی کے نام پر دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہتی ہے، خود کو یہ سمجھا کر کہ ہمارے دین میں زبردستی ہے، عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس میں بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سختی نہ کرو۔ اور یہ کہنے والی ہستی خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اس کا مطلب اسلام میں عورت پر کوئی ظلم نہیں، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد ہی عورت پر ظلم کی وہ تمام سختیاں ہٹ گئی جس کی وجہ سے وہ زندہ دفنا دی جاتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے بچائے اور ہمیں پاک باز بنائے، آمین یا رب العالمین۔